अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। क्या पाकिस्तान अस्करी और माशी ताकत के बलबूते पर तमाम इलाकाई जिम्मेदारी निभा सकेगा या नए चैलेंजेस को जन्म देगा? आज हम बात करेंगे। बात हम इसमें भी करेंगे कि अब मुस्लिम दुनिया एक मुश्तरका दिफाई ब्लॉक की तरफ बढ़ रही है। ईरान की जो इज्तिमाई सलामती, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई मुआहदों की जो तजवीज़ है, वो खित्ते की सियासत का रुख बदलेगी या नहीं। हम इस पे भी बात करेंगे कि मारंग बलोच को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। बीबीसी, एएफपी और टाइम समेत आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी रही है। हमारे साथ मौजूद है गेस्ट हमारे डॉक्टर उमर मुराद, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम शैला। सर आज जरा बड़ी बड़ी खबरें हैं तो जरा जल्दी से शामिल कर लेते हैं। पहली खबर तो यही है कि मशरिक़ वस्ता की जो बदलती हुई जियो पॉलिटिकल, यूं कहिए कि जीरो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का जो किरदार है एक नए मरहले में दाखिल होता हमें तो दिखाई दे रहा है। एक वक्त था जब पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका, ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान एक सालिसी का किरदार, मीडिएशन का किरदार वो अदा कर रहा था। लेकिन अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान दोनों फरीकों के दरमियान एक सिक्योरिटी गारंटर का किरदार भी अदा कर सकता है। लेकिन सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है पाकिस्तान की, और अगर घर के मसाइल बाकी हैं तो खित्ते की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम कैसे उठा सकते हैं? बहुत अच्छे सवाल आते हैं और बड़े इंटरट्वाइंड इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं ये, क्योंकि थोड़ा सा तारीख में चलते हैं, क्योंकि जवाब आपको इन चीज़ों के थोड़े रूटेड होते हैं वहाँ पे। वो कि पाकिस्तान का क़याम जब हुआ था, वो जो है बरतानवी हुकूमत ने इंडिया को जब डिवाइड किया था और पाकिस्तान बनाया था, उस वक्त वो चाह रहे थे कि वो ऑब्सेस्ड थे इस बात से कि जो इंडिया सोवियत यूनियन के ब्लॉक में है उसके हाथ तेल के ज़खायर जो उनके वो ना लगें। तो पाकिस्तान एक बीच की बफर स्टेट थी जहां से वो तेल सोवियत हाथों में ना जाए। तो इसीलिए पाकिस्तान को बरतानिया ने शुरू से ही, हमारे यहाँ क्वेटा के अंदर एक लेनिन रेजिमेंट होती थी बाकायदा, जो इतने उस पर पहला जो U-2 का जहाज उड़ा था सोवियत यूनियन के खिलाफ, उस पिशावर से उड़ा था। तो हम बड़े अमेरिका के साथ सरमायादारी निज़ाम के साथ हम थे और हम रोक रहे थे तेल को इंडिया की तरफ जाते हुए, और ये हमारा रोल था जो हमने निभाया अंटिल सोवियत फौजें चली गई यहाँ से वापस। फिर हम हवा में टंग गए तो हमारी दोस्ती चीन से हुई। आज पाकिस्तान एक कम्युनिस्ट चाइना के साथ मिलके वही रोल अदा कर रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि अब वो ये कोशिश कर रहा है उसके साथ मिलके कि ये तेल की लाइनें इंडिया ना चली जाएं। तो इंडिया बेचारा दोनों सूरतों में, पहले वो सोवियत और अब अमेरिकी दोस्ती, दोनों के उसके अंदर उसके लिए सूरत हाल ऐसी हो गई है कि तेल की लाइन और गैस की लाइनें पाकिस्तान के थ्रू उसके पास नहीं आ पा रही। लेकिन आज पाकिस्तान चीन के साथ जिस तरह स्ट्रांग है और अमेरिका के साथ पुरानी दोस्ती है, जिसको चीन, मैंने कहा, बहुत स्मार्टली हैंडल करता है कि आप मतलब रखे अमेरिका से दोस्ती, और उसी वजह से ये पूरे के पूरे उसमें पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर पाया है। अब मैं आता हूँ इस हिस्ट्री के साथ कि पाकिस्तान का जो किरदार है ये अमेरिका और चाइना दोनों की मर्जी से, और चाइना की एक बहुत अहम उसका एक तरीका है काम करने का कि हर एक से दोस्ती रखो, क्योंकि हर एक के साथ तिजारत करनी है। किसी पे हमला ना करो, किसी से झगड़ा ना करो, कुछ ना करो, चाहे आपसे उनको नजरियाती इख्तलाफ भी हो, आपको उन जगहों से उन्होंने कुछ भी, आप उनसे दोस्ती रखने की कोशिश करो, वहाँ रोडे जाएं, वहाँ पे कारोबार हो और चीजें बिके, उससे बाद में खुद ब खुद दोस्ती हो जाएगी। ये चीन की। अमेरिका की दोस्ती जो है वो बड़ी सिंपल है कि वो कहता है कि मेरे से दोस्ती ऐसे रखो कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा रहा है तुम्हारा दूसरा दोस्त, तो उसको फिर बर्दाश्त ही ना करो। ये नहीं कि उसके साथ कोई डील कर लो, जैसे चाइना कहता है, नहीं, उसको बर्दाश्त ही ना करो, उसको बाहर करो यहाँ से निकल के दे। तो इस चक्कर में ईरान जो है उन लोगों में से था जो बर्दाश्त नहीं कर रहा था, और अमेरिका का कि उससे जो है लड़ पड़ा। अगर वो लड़ाई के अंदर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलके नीस्तो नाबूद कर दिया होता, मतलब रजीम हट गई होती, ईरान तबाह हो गया होता, तो पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, खत्म। पाकिस्तान का रोल शुरू वहां से हुआ जब अमेरिका ने हारना शुरू किया। पाकिस्तान ने जब हारना शुरू किया तो उन्होंने पाकिस्तान को यूज किया। उन्होंने एस्केलेशन लैडर से पहली बार जब वो नीचे उतरे, उस रात उतरे जिस दिन उन्होंने कहा था कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को नीस्तो नाबूद कर दूंगा, और ये कहने के बाद उनको या तो नीस्तो नाबूद करें और या माफी मांगे। बीच की सवाल अभी भी वही है ना डॉक्टर साहब के, मतलब हमारे मुझे पूरा करने दें, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने फिर आसिम मुनीर को बुलाया, आसिम मुनीर आए और आसिम मुनीर ने उनको एस्केलेशन लैडर पे बीच में पढ़ के उन्होंने इसको डाउन करना शुरू किया, और अमेरिका को ये समझ में आया कि अमेरिका हार रहा है। अब अमेरिका जब हार रहा है, अमेरिका यहाँ से हार गया है और यहाँ से जा रहा है, तो अब वो सिक्योरिटी अपरेटस पूरा का पूरा किसके हाथ में गिर रहा है? ईरान के, जैसे हमने बाद में बात की थी आपसे इससे पहले वाले प्रोग्राम में। अब वो ईरान के हाथ में आ रहा है, पीछे चाइना और रशिया है।
अच्छा, चाइना इतना समझदार है और ईरान भी इतना समझदार है कि वो एक सुन्नी इलाके के ऊपर बहुत मुश्किल उसके लिए उसको उसके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मैनेज करना और मेंटेन करना। ये बात अमेरिका को भी पता है कि इतना आसान नहीं है गल्फ रियासतों के लिए डायरेक्टली ईरान के अंदर आना। दिस इज वेयर पाकिस्तान एंटर्स। और पाकिस्तान ने अभी जो ये इल्जाम लगाया है कि इजराइल आसिम मुनीर को मारना चाहता है, इससे आप सोचें इससे कितनी बड़ी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है एज अ सिक्योरिटी ऑपरेटर। मैं आपका सवाल यहाँ रोक दूं अगर लोगों को समझाने के लिहाज से कि थोड़ा सा रह गया, मुझे पूरा करने दें, थोड़ा सा रह गया। अच्छा, तो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के अंदर जब उसने अपना लेवल बढ़ा लिया कि अब पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, वो इजराइल की धमकी को रेजिस्ट कर सकता है, तो अब ये सारी छोटी 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 रियासतें इंक्लूडिंग सऊदी अरब, सुन्नी रियासतें, इनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर और पीछे चाइना करेगा। और अमेरिका इसकी इजाजत क्यों दे रहा है? क्योंकि अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है ईरान के साथ मैनेज करने। ईरान अगर डायरेक्टली मैनेज कर रहा है तो अमेरिका की बहुत हेटी है। अगर पाकिस्तान कर रहा है इन लोगों के साथ मिलकर, चाहे चाइना और रशिया पीछे हो, वो उसकी हेटी कम होती है अमेरिका की, तो उसका फेस सेविंग अच्छी है। अब आप मुझसे पूछ। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि जी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि आसिम मुनीर साहब को मारने के लिए कहा गया या उनकी जो खबर लीक हो गई। पहली बात तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसराइल इतना हल्का मुझसे ले रहे हैं कि जी वो अपनी खबरों को लीक कर देगा, वो कोई अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। दूसरे क्यों करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आती है। जब हम सारे ही काम उसकी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, खासकर अगर अब्राहम अकॉर्ड की बात करते हैं, खासकर अगर हम पीस एक जो अभी मुआहदा होना था उस पर बात करते हैं, उसमें भी पाकिस्तान मौजूद है। सिर्फ एक सऊदी अरब की वजह से हम अगर टिके हुए हैं जरा सा, क्योंकि अगर सऊदी अरब एक्सेप्ट कर लेता है या मान लेता है या उसको मतलब इसराइल को मान लेता है तो फिर हम भी मान लेंगे। अब मैं आपको पाकिस्तान की, क्योंकि आप वहां हैं अमेरिका में, तो मैं आपको पाकिस्तान की बताऊं। अगर मैं इस वक्त भी अगर अपने पाकिस्तान के झंडे को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं अगर फलस्तीन का झंडा लगा लूं तो मुझे अभी पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अगर मैं फलस्तीन के हक में कोई नारे लगा दूं या फलस्तीन के झंडे के साथ मैं कहीं खड़ी हो जाऊं रोड पे, तो मुझे अभी पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इवन कि वो उनके हक में पूरी दुनिया में आपने देखा कि उनके हक में जो है वो नारे भी लगे, आपने देखा कि वहां प्रोटेस्ट भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं हो सका। तो आपको लगता है कि इस बेस पर भी अगर वो इसराइल खिलाफ हो जाता है तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो वाकई ऐसा कुछ करना चाहता है। इस खबर की सोर्स जो है वो एक लातीनी अमेरिकी सहाफी हैं, पेपे एस्कोबार। उनके बड़े अच्छे कनेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, और उनको खबर जिसने दी है वो उनकी एक पाकिस्तानी सोर्स ने दी है, इजरायली सोर्स ने नहीं दी है। तो अभी ज़हन में रखें। तो इस खबर के अंदर, और यकीनन उन्होंने दी होगी, वो सही बता रहे हैं, लेकिन इस खबर को पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से ही खबर निकली है। तो अब ये खबर जब इस्लामाबाद से निकली तो उसमें जाहिर है इस्लामाबाद को यहीं से भी मिली है, उड़ती हुई सुनी है, साइफर की तरह क्या है। लेकिन इससे पाकिस्तान, एक तो आसिम मुनीर की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है पाकिस्तान में, मतलब पीटीआई के खिलाफ, दूसरे उनका स्टेचर दुनिया में बढ़ता है, और तीसरा सुन्नी वर्ल्ड के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में अमेरिका भी चाह रहा है और चाइना भी चाह रहा है। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका की यहाँ से पुल आउट के बाद ये एरिया कोलैप्स ना करे। इसका जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हो उसको कौन सबसे बेहतर संभाल सकता है, जिससे सबके कम जो झगड़े हो। आप सोचें, अगर पाकिस्तान जिसने ईरान की लीडरशिप को बचाया है अपना, ये उनको बता के कि कैसे तुम्हारे लोगों को मार रहे हैं, एक तरफ उसका कॉन्फिडेंस ईरान के साथ है, वो अगर सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो गल्फ रियासतों को कर रहा है, और बीच में कोई ऐसी चीज होती है जो ईरान को पसंद नहीं, वो पाकिस्तान से बात कर सकता है कि आप ये ना करें। तो ये नया सिक्योरिटी ऑपरेटर जिसमें पाकिस्तान की, और इसमें आर्मी है, पाकिस्तान के अवाम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका पैसा जो आएगा पूरा का पूरा, वो क्या हमारी नेशनल तिजोरी में आएगा या वो आर्म फोर्सेस को जाएगा, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो बन रहा है, जिसके पीछे अमेरिका भी है, क्योंकि देखें ना, अफगान वॉर पूरी जो है उससे पाकिस्तानी आम आवाम को कुछ नहीं मिला था, सिर्फ उससे खून गया था हमारे बच्चों का, और उसके बाद हथियार आए थे और चरस आई थी, अफीम आई थी और अफगान आए थे। हम आवाम को कुछ नहीं मिला, इन्होंने स्कूल यूनिवर्सिटियां तक नहीं उनसे उसके बदले ली, सिर्फ पेटियों। अच्छा, मैं आगे आने वाले दिनों की बात करती हूँ, कल ईरान और किसी भी खलीजी मुल्क के दरमियान कोई दोबारा कशीदगी बढ़ जाती है, तो क्या पाकिस्तान गैर जानिबदार सालिस रहेगा, या फिर आपको यूं कह लीजिए कि सिक्योरिटी कमिटमेंट्स उसे किसी एक तरफ खड़ा होने पर मजबूर कर सकती हैं? देखें, इस वॉलेटाइल सूरत हाल के अंदर होने को तो कुछ भी हो सकता है, खासतौर पर इजराइल के होते हुए, जो सबसे अनवॉलेटाइल कंट्री, जो कुछ भी कहीं से भी बिगाड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो ये प्रोवाइड कर सकता है।
اس کے علاوہ کسی کے اوپر ایسا کنٹری ہے نہیں جس پہ سب کو ٹرسٹ ہو. اب دیکھیں نا عاصم منیر کے اوپر آپ کے خیال میں امریکہ تو آتے ہی نہیں عاصم منیر کے پاس اگر مشکل میں نہ پڑتا تو ان کو عاصم منیر اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اچھا یوں لگ رہا ہے کیونکہ عاصم منیر از دا وے آؤٹ آف شرمندگی. اگر امریکہ ہٹتا ہے اور ایران قابض ہوتا ہے اور وہ فرض کریں اس کی فوجیں چلی جاتی ہیں, دبئی کو قبضہ کرنا کیا مشکل ہے؟ ابو ظہبی, دبئی, فجیرہ اور یہ چھوٹے بحرین میں ویسی شیوں کی اکثریت ہے. اگر ایران اپنی فوجیں یہاں اتار دے ان کے غصے میں, اس کے جو جواب میں جو ہے, تو آپ کے خیال میں امریکہ کی ہیٹی ایسی ویسی ہوگی؟ اور اس کے بعد ان کو تو پورا سے تو اب پاکستان جو ہے نا, وہ پاکستان بیچ میں آ کے یہ بفر پرووائڈ کرتا ہے. پاکستان کہتا ہے ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ ہم سالہ سال سے کشمیر کا مسئلہ نہ حل کر سکے نہ کروا سکے, نہ اگر ہم دیکھیں اب کشمیر کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم بلوچستان کا مسئلہ ابھی تک ہم حل نہیں کر سکے. ہم مطلب اس طرح کے جو مسائل ہمارے ہیں وہ ہم ابھی تک حل نہیں کر سکے. ہم انڈیا سے ہمارا جو مسئلہ چل رہا ہے, ایون کہ ہمارا پانی بند ہے, ہم اس پہ کوئی ریلیف نہیں دے سکے ہیں. تو جو آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز مطلب کروا لی جائے, کر لی جائے, بجائے اس کے کہ ایک ذاتی طور پہ کوئی اس کا ریلیف لیں؟ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں پر عوام کو کچھ ریلیف نہیں مل سکا. پیٹرول کی قیمتیں زیادہ بڑھی بھی نہیں تھی لیکن عوام کے لیے بڑھا دی گئی. آپ کے خیال میں امریکہ چین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ چین کا جو نظام ہے اس کے اندر سرمایہ داری بھی ہے اور لوگوں کا خیال وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اسی لیے کرتا ہے کہ بعد اینڈ آف دا ڈے امریکہ صرف ان ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور وہاں پہ جو نہیں ہوتے جن سے رکھنا شروع کرتا ہے, نئے ان میں ایسی حکومتیں اوپر لاتا ہے بلڈ اپ کر کے, جو وہاں کے پیسے والوں کو, امیروں کو, بہت قابل لوگوں کو, بہت اسکلڈ لوگوں کو اور تاجر لوگوں کو وہ بہت فائدہ پہنچاتا ہے اور بہت امیر کرتا ہے. اور عوام کو وہ جو پیچھے رہ گئے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے اس نے مولوی پالے ہوئے, اور ان کو وہ اس پہ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ اگر ایک دن ہوتا ہے, بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں, قسمت سے ان کی نکل آتی ہے, لیکن اکثریت کو جیسے چائنا نے کیا, بہت پڑھائی بہت لکھائی, ان کو ایلیویٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو وہ یوں امریکہ اس میں چکر میں حصہ ہی لیتا. وہ کہتا ہے کہ آپ بیسٹ کو پکڑیں اور آپ یہاں پہ اس سے صرف کمائی کریں اور عوام کو چھوڑیں سائڈ پہ. تو اس لیے امریکہ کے ساتھ دوستی جو ہے, ہر ملک کا اپنا ایک انداز ہے نا. تو ہمارے ملکوں میں جو آپ کہہ رہی ہیں, ہمارے ملکوں میں حکومت انہیں کی رہی ہے جو ہم ساری کی ساری سنی دنیا جو ہے پرو امریکہ رہی ہے اور آج بھی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت لبنان نے جو کیا ہے, یعنی ان کے میرا کہنا یہ نہیں تھا کہ وہ آپ پرو ہیں کہ نہیں, میرا تھا کہ عوام تک اگر کچھ چیز پہنچنی تھی یا اتنا بڑا کام کرنے کے بعد کچھ ریلیف لینا تھا تو میرے خیال میں لے لینا جانے نہیں دیں گے, وہ جانے نہیں دیں گے آپ کو. اگر آپ نے عوام کے لیے کرنا شروع کیا, دیکھیں وینزویلا کا قصور کیا تھا چاویز کا, وہ کہتے تھے آپ کا جو تیل کی پروسیڈز آتی ہیں آپ اس کو ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ اس سے لوگوں کی سیلری بڑھانے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ اس سے اور فیکٹریاں لگائیں, ہمارے لوگوں کا فائدہ کرائیں, آپ یہ کریں. تو یہ ان کا مسئلہ ہے. آپ یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیز تھی کہ وہ ہم کرنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں کرنے دینا چاہ رہے. آپ پائپ لائن لانا چاہ رہے تھے ایران سے پاکستان تاکہ پاکستانیوں کو تیل سستا پڑے. امریکہ نے کہا نہیں, امریکہ نے کہا نہیں. ہم نے اس چکر میں پچھلے 20 سال مہنگے تیل کی قیمت دی کیونکہ ہم نے امریکہ کے نا کو مانا. تو اب امریکہ پھنسا ہے تو اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ, اور اب اس کو بھی فائدہ ہے کہ ایران کا اجازت دے دی اس نے, جو ثالثی نہیں بھی کر رہے تھے ان کو بھی اجازت دے دی. اب تو سب کے لیے کھلا ہے. مجھے بھی بتائیے فی الحال جب تک کہ تیل کی قیمت نیچے نہیں گرتی. ہاں, لیکن ہمیں تو سکون تب ملے گا پاکستانیوں کو کہ جب وہ قیمتیں جو ذرا نیچے آ جائیں. جنگ کے دوران جس ملک میں جنگ تھی وہاں سستا رہا تیل, اور جہاں ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے وہاں پر وہ عوام جو تھی وہ چیختی چلاتی رہے گی جیسے تو جنگی یہی ہو رہی. تو پاکستانی عوام تو تب وہ سکون کا سانس لے گی نا کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہاں ہمیں کچھ ریلیف ملا. اچھا جی, ایران اگر آقا اجازت دیں گے تو جی ایران میں تیل جو ہے وہ 5 سینٹ فی گیلن تھا. پاکستان میں اگر آپ ایران سے دوستی رکھتے اور آقا سے مخالفت کرتے تو بالکل ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. ایران میں 57 مسلم اکثریتی ممالک کو ایک فوجی اور اقتصادی بلاک میں متحد کرنے کے لیے ایک اسلامی نیٹو مطلب اسلامک نیٹو بنانے کی تجویز پیش کی ہے. پرپوزڈ الائنس آپ اس میں مغربی طاقتوں پر انحصار کم کرنا اس میں شامل ہے. اس میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ اس میں ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, کلیکٹیو سیکیورٹی شامل ہوگی. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اب اگر 57 مسلم ممالک کی جو کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں ہم, لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹی ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جی سی سی الگ ہے, ٹرکی الگ ہے, سعودی پاکستان اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ جو ہے وہ ایک الگ ہے, اور ہر ملک اپنی ایک سیکیورٹی جو کیلکولیشن ہے اس پر چل رہا ہے.
تو ایسے میں اگر آپ مسلم نیٹو کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا اس کے معنی کیا ہوں گے؟ قابل عمل منصوبہ ہے یا پھر یہ ایک اینٹی ویسٹ نیریٹو آپ کو بس وہی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا؟ مجھے اس کے اندر مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ سیکیورٹی نیٹو کا مطلب ہوتا ہے سیکیورٹی یونین، بڑا امپورٹنٹ ہے، صرف اکنامک نہیں، نیٹو از اے سیکیورٹی ایپریٹس. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نیٹو بنائیں تو مجھے یہ فرام دا ویری اسٹارٹ ایک فیلئر لگتا ہے. اگر آپ مجھ سے بولیں تو میں بولوں گا اگر تجارتی امہ کا کانسیپٹ کریٹ کیا جائے، یعنی جس کے اندر آپس میں روڈز ہوں، لنکس ہوں، تجارت ہو، چین پیچھے ہو جو چیزیں بنا رہا ہے سستی، رشیا کی بیکنگ ہو، تو آپس میں سب سے پہلی جو ہوتی ہے مسلمان ملکوں کے آپس میں تعلقات، دوستیاں اور رشتے ایسے بن جائیں کہ ہمیں اس وقت ایک نائجیرین عورت اور ایک انڈونیشین عورت اور ایک لیبنیز عورت میں زمین آسمان کا فرق ہے کلچرلی. اگر آپ ان تین کو ایک کمرے میں بٹھا دیں گے تو ایکچولی شاید لیبنیز عورت اسرائیلی عورت سے زیادہ قریب ہو کلچرلی، اور انڈونیشین عورت جو ہے وہ تھائی اور اس سے قریب ہو، اور نائجیرین عورت کسی یوگینڈن مسلمان سے قریب ہو. تو ان کا جب کلچر ایک نہیں ہوتا تو اس لیے آپ کیا کہتے ہیں، امریکہ میں طرح طرح کے لوگ ہیں لیکن انہوں نے گلوبل کلچر بنایا ہے، اور وہ لوگوں کو جس طرح قریب لے کے آئے ہیں وہ آئے ہیں، جس پہ ہم مارنگ والے اس کے اوپر ہم آئیں گے کہ کیسے انہوں نے اس مسئلے کو کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں ان کو آپ ایک رکھیں. کیوں وہ ایک رہنا چاہیں گی؟ کیوں کوئی امریکہ کی 13 ریاستیں جب آزاد ہوئی تھیں وہ کیوں ایک رہنا چاہ رہی تھیں؟ کیوں ان کو کیسے ایک رکھا گیا؟ روس میں جب انقلاب آیا تو اتنے بڑے کنٹری کے اندر سارے ویسٹ کے لوگوں نے آ کے سارے تاجروں کو خریدنے کی کوشش کی، سب کچھ کوشش کی، آپ نکلیں اس میں نہ جائیں، اس انقلاب کو ناکام بنائیں. کیسے انہوں نے ان سب ریاستوں کو ایک رکھا؟ تو وہاں پہ ہم آئیں گے اب اس مسئلے پہ جو ہمارا اگر بلوچستان کا ہے. ایک سوال اور بھی تو ہے نا، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ارلی لگتا ہے، لیکن اگر ایران واقعی اسلامک نیٹو بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بھی تھوڑا سا خدشہ لگتا ہے ہو ول لیڈ دس الائنس. مطلب ایران، سعودی عرب، ترکی، پاکستان، ان میں سے کون سا جو ملک ہوگا جو اس کو لیڈ کر سکے گا؟ کیونکہ ابھی بھی مسئلہ تو پھر لیڈ کرنے کا ہی رہے گا نا. مسئلہ ہے کہ جب تک ہم شیعہ سنی مسئلہ حل نہیں کر لیتے تو کیسے مسئلہ ہوگا؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 53 سنی ملکوں نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، صحیح. اور ایک شیعہ ملک جس نے لڑائی کر کے سر اٹھانے کی کوشش کی اسلام کی، وہ کہہ رہا ہے نیٹو بناؤ. بقیہ سارے تو اپنے ہتھیار وہ رکھتے ہی وہ ہیں جس سے جو آقا نے اجازت دی ہے. وہ تلواریں ہی نہیں اٹھا سکتے ان کے خلاف جن کو آقا منع کر دیں. اسرائیل کی ہمت ہوئی کیسے 53 سنی مسلمان ملکوں کے ہوتے ہوئے کہ وہ آ کے ایسا قتل عام کرے، اور اس کو اطمینان ہے کہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نتنیاہو UAE جا رہا ہے، تمام پیسے والے مسلمان ملکوں سے اس نے دوستی کی ہوئی ہے. وہ پیسے والے مسلمان ملک اپنے کنیکشنز کے ذریعے غریب ملکوں میں اسلام کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں، تو اس کو پوری طرح اس کو اطمینان ہے کہ یہ تو سارے ہمارے ساتھ ہیں. تو ابراہیم اکڑ تو ایک نام ہے، ہاں جی کہیے. ابراہیم اکڑ تو ایک نام ہے، اصل میں تو یہ امیر سنی مسلمانوں کا جو گروہ ہے، جو کیپٹلزم میں امیر جو ہے زائنسٹ، ان کے عزائم ہیں جو ایکچوئل دنیا چلا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں بکا ہوا ہے. جس لمحے ان سے آپ پیسہ لے لیں، آپ صبح سب کو غریب کر دیں، سب کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے، جیسے ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مسلم دنیا آج تک قیادت پر ہی متفق نہیں ہو سکی ہے، تو پھر یہ الائنس صرف آپ کو ایک پولیٹیکل سلوگن نہیں لگتا؟ یہ کیا یہ حقیقت بن سکتی ہاں کسی نہ نہیں، کسی یہ کم سے کم میرا خیال ہے یہ ایک پولیٹیکل سلوگن ہی ہے، جیسے آپ نے کہا، بالکل صحیح کہا آپ نے یہ. اور اس کے پیچھے میرا خیال ہے سلوگن کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ایران کی طرف سے یہ کہنا ایک اچھی بات یہ ہے کہ بھئی دیکھو آپس میں جو وہی باپ مرا، بیٹوں کو بلایا، لکڑیاں دیں، ان سب کو ساتھ رکھو، ساتھ مل کے تو تم اس کو جو ہے نہیں توڑ پائیں گے، اگر ایک ہوگی تو توڑ لیں گے. تو لٹرلی یہ والی صورتحال ہے اس وقت اس خطے کے اندر کہ امریکہ اس خطے سے پریکٹیکلی ہرمز کی بعد جا چکا ہے. امریکہ کچھ کرتا رہا ہے، وہ جا چکا ہے. اب اس کے بعد یہ خطہ کیسے چلے گا؟ یہ ساری ریاستیں جو ایک ایسے نظام میں امریکہ کے ساتھ مل کے کام کر رہی تھی، ابھی بھی ان کے کنیکشن تھے، ان کے پیسے والے. مسئلہ عام آدمی کا نہیں ہے، عام آدمی تو بہت خوش ہے. مسئلہ ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جن کا سارا پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں ویسٹ میں انویسٹڈ ہے، جن کے گھر وہاں پہ ہیں، جن کی زندگیاں ویسٹ سے لنکڈ ہیں، ان کی بیویاں بچیاں جو ویسے رہتی ہیں جیسے ویسٹ میں لوگ رہتے ہیں، ان کا عام آدمی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے پاکستان کے کسی مسلم دنیا کے. وہ لوگ کیا یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ان کی جانوں کو اتنا خطرہ ہے، یا ان کے ملک کو، ان کو ملک سے اتنا پیار ہے کہ وہ فیصلے کریں جس سے یہ خطہ سٹیبل لانگ ٹرم رہے، یا وہ اسرائیل کو کہیں گے نہیں ایک بار اور آؤ اور ذرا کوشش کرو اس کو گرانے کی؟ یہ سوال جو ہے یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن یہ جو کوشش ہو رہی ہے چیزوں کی، ایران کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں کو قائل کر لے کہ دیکھو
یہاں پہ اگر رہنا ہے اس محلے میں تو ایک مل جل کے رہنا ہے. ایران بدماشی کی بات نہیں کر رہا, اسی لیے اس نے نیٹو کی بات کی. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے انڈر رہو گے جیسے امریکہ کہتا تھا, کہہ رہا ہے نہیں, ہم مل جل کے رہیں گے. پاکستان کے انوالومنٹ کا مطلب یہی ہے کہ ہم مل جل کے رہیں گے, کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں تو یہ ساری بات. اب ہم آ جاتے ہیں ذرا مہرنگ بلوچ پر. مہرنگ ہاں بلوچ جی. کو نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا, اور یہ فرانسیسی میڈیا سمیت دنیا بھر کے جو معتبر ذرائع تھے, ذرائع ابلاغ جو تھے, اس کی رپورٹنگ انہوں نے کی. فرانسیسی خبر رساں جیسی AFP اس نے کی, فرانسیسی اخبارات نے کی, بین الاقوامی میڈیا گروپس نے کی, ٹائم میگزین نے کی, BBC نے کی, کہ نوبل کمیٹی کے لیے ان کی نامزدگی اور ان کی جو انسانی حقوق کی جدوجہد پر ایک تفصیلی رپورٹس بھی انہوں نے شائع کی. سو یہ نامزدگی انہیں بلوچستان میں مامرہ عدالت قتل اور جو جبری گمشدگیوں کے خلاف پرامن احتجاج جو کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کرنے پر دی گئی تھی. تو مجھے صرف پوچھنا یہ ہے کہ جو جس طرح سے یہ دیا گیا ہے, مطلب یہ نوبیل پرائز کے لیے جو نامزد ہو چکی ہیں, تو اس کی کوئی کنفرمیشن ہے یا نوبیل کمیٹی کی کوئی باضابطہ تصدیق موجود ہے, یا صرف میڈیا رپورٹس کو ثبوت ہم بنا رہے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ ان کی عام طور پہ جب نوبیل پرائز یا لارٹ کے لیے کوئی نامنیٹ ہوتا ہے تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ خبر چھوڑتے ہیں, پھر اس کا رسپانس دیکھتے ہیں. تو یہ بالکل یقیناً درست بات ہوگی. اور اس میں سوال اٹھتا ہے مہرنگ کے حوالے سے کہ آج کیوں ان کو خیال آیا. یہ مہرنگ تو 1993 میں پیدا ہوئی ہے. مہرنگ بلوچ ایک بلوچ فیملی میں, ان کے والد صاحب کو جب یہ 16 سال کی تھیں تو آرمی گرفتار کر کے لے گئی تھی ایکٹیویزم کے اوپر, کوئی مارنے پہ نہیں, کسی کو قتل کیس نہیں, اور ان کو چھوڑ دیا تھا. 2 سال بعد ان کے والد کی لاش ملی ٹارچرڈ حالت میں. تو مہرنگ ایک ڈاکٹر ہیں, وہ انہوں نے جو ہے بولان میڈیکل سے انہوں نے گریجویٹ کیا, ہماری برادری کی ہیں, اور انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ سینسیٹیو اور سمجھدار بیٹیوں, باپوں کو تو بہت بیٹیوں کے مارا گیا ہوگا, بہت بیٹیوں کے, لیکن ان میں سے ایک بیٹی ہے بلوچستان کی جو کھڑی ہوئی, اور انہوں نے کوئی سیاسی پارٹی نہیں چلائی. مہرنگ بلوچ بیسکلی جو ہے وہ ایک یکجہتی کمیٹی چلاتی ہیں یا اس کو آرگنائز کرتی ہیں, جس کے 3 اہم مقاصد ہیں. نمبر 1, بلوچستان کی جو ریسورسز ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی اس کا شریک رکھا جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ساری ہماری ہیں, انہوں نے کہا ہمیں شریک رکھا جائے. دوسرا, انہوں نے کہا کہ کوٹا سسٹم جو کہ ایک انڈر پریویلیجڈ اسٹیٹ ہے ہماری بلوچستان جو ہے, تو اس کے اندر جو ہے اگر باہر کے لوگ زیادہ کوٹے پہ آ جاتے ہیں تو اس سے اس کی گروتھ میں اور اس کے اپنے لوگوں کی جو پڑھائی لکھائی میں, اور ویسے پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے سب سے کم ہمارا سب سے زیادہ رقبے والا جو ہے وہ صوبہ وہ بلوچستان ہی ہے. تو ان کی یہ تھی کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے. اور ان کی جو اس کے اندر میرے خیال تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ تھی گمشدگیاں, کیونکہ یہ سب لنکڈ ہیں آپس میں جو ہے. تو اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے اور میں اس میں آپ کو لے کے چلوں گا 2 ڈفرینٹ سسٹمز میں. ایک امریکہ کا سسٹم جو کیپٹلسٹ ہے, اور ایک رشیا کا سسٹم جو سوشلسٹ ہے. ان دونوں ملکوں کے جب انقلاب آیا تھا, امریکی انقلاب کے بعد یہ سب سے بڑا سوال اٹھا تھا کہ کیسے ہم ان 13 ریاستوں کو, زمانے میں 13 تھیں, کیسے ہم ان کو ایک رکھیں گے. یہ کیوں رہنا چاہیں گے ایک ساتھ, جب تو آپس میں لڑیں گی, ان کو یورپ جب چاہے آگے پیسہ دے خرید لے جائے. یہی چیز سوویت یونین میں ہوئی تھی کہ کیسے ہم لوگوں کو ایک رکھیں, کیسے اپنے ساتھ رکھیں, ان کو لوگ خرید کے نہ لے جائیں اپنے ساتھ جو ہے. تو یہ بڑا اہم ان 2 ملکوں نے کیا, جس کی وجہ سے آج یہ 2 ملک دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک ہیں. دونوں نے اپنے لوگوں کو زمین دی تھی. سوویت یونین نے اگلے دن جیسے وہ بنا, لینن نے ود اسٹروک آف پین زمینیں لوگوں کو بانٹ دی. ان کو اس ملک کی مٹی اس سے پیار ہو گیا. دیکھیں آپ کسی بلوچ کے اکاؤنٹ میں $5 ملین ڈال دیں, وہ گلوبل ہو جائے گا, وہ جہاز میں جائے گا, دنیا میں لے گا, گھر رہے گا, اس کو پھر بلوچ مٹی ختم ہوگی. مٹی سے تعلق صرف اس کو ہوتا ہے جو انڈر پریویلیجڈ ہوتے ہیں. جب تک کہ دنیا میں ہر کوئی بلینئر نہیں ہے, اس وقت تک ملک کا مسئلہ, نیشنلزم کا مسئلہ رہے گا. غربت جو ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ ایمان کو بیچ بھی دیتی ہے. جب ایک غربت آتی ہے, میں بتا رہا ہوں, ہاں غربت ہوئی, اصل چیز غربت ہے. ایمان مہنگے امیر آدمی کا بھی ہوتا ہے, ایمان غریب کا بھی ہوتا ہے, لیکن پیسہ آتے ہی وہ ایمان والا آدمی, پیسہ آتے ہی ایمان والا آدمی کہیں اور چل جاتا ہے. ہاں, تو اس لیے غربت کا مسئلہ جو ہے, غربت کے مسئلے کو اور اٹیچمنٹ کے مسئلے کو زمین سے, کیونکہ جو عام آدمی ہوتی ہے اس کی روزی روٹی اس زمین سے آ رہی ہوتی ہے. اس کا پاکستان نہیں تو آپ کی نوکری نہیں. اگر آپ کے پاکستان میں تو انہیں سزائے جو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. ہاں, تو اب نہیں سنیں تو میری بات, تو اب جو یہ جو کانسیپٹ ہے پورا کہ آپ کو لوگوں کو کچھ ایسی چیز دینی ہے کہ جس سے ان کو لگے کہ یہ جگہ جو ہے یہ ہماری ہے. اب ہم چلتے ہیں بلوچستان پہ, اور مہرنگ کی ہسٹری کے ساتھ یہ ہوا تھا. بلوچ مسئلہ بڑا جینوئن مسئلہ ہے. بلوچستان اور سرحد پاکستان کے ساتھ نہیں آنا چاہ رہے تھے, انہوں نے قائد اعظم کو صاف منع کر دیا تھا. 47 میں جب آزاد ہوئے ہیں, یہ دونوں پاکستان کا حصہ نہیں تھے. 49 کے اندر یہ پاکستان کا حصہ بنے, وہ بھی شرط پہ کہ
صرف اور صرف 2 ان کے ایجنٹس ہوں گے، پولیٹیکل ایجنٹس، جو بات کریں گے ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے، اور ان کی باتوں کو جو ہے نا ان کے تھرو ہم ان کے جرگوں میں اور اس میں جائیں گے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی وہاں پہ انٹروڈ کرنے کا اختیار نہیں ہے پاکستان کو. یہ تھا ہمارا سیٹ اپ. اچھا، ان لوگوں کے ہاں کہ کیوں نہیں ان کے یہاں روڈیں، کیوں یہ بیکورڈ ہیں؟ کیونکہ یہ برطانیہ سے لڑے ہیں. تمام علاقے جو آپ دیکھتی ہیں نا جہاں پہ ترقی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے یہ لوگ لڑے ہیں، یہ بہادر لوگ ہیں، جدار لوگ ہیں، ان کی ایک ہسٹری ہے، اس کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے. وہ آپ کے آرم فورسز کا حصہ بن سکتے ہیں، وہ بہادر لوگ ہیں. اب ان کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ نہیں بکے، لیکن وہ انڈر پریولیجڈ ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں ترقی نہیں ہوئی کیونکہ وہ بکے نہیں. تو اب آپ اب ان کے اگر سرپرست ہیں تو آپ سمجھدار ہونے کے ناطے آپ، اور ظاہر پاکستان آرمی نے پاکستان کو رول کیا ہے، چاہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فار آل دس ٹائم. وہ انہوں نے ان کو کیا دیا؟ اب وہاں ایٹم بم ہمارا وہ وہاں دھماکہ ہوتا ہے، ہماری بڑی زبردست ایران کے ساتھ بارڈر وہاں لگتا ہے، ہمارے ذخائر وہاں پہ ہیں سارے جو ہیں. تو اب بات سوال یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ تو انتہائی جینوئن ہے کہ بھائی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ایک طرف طاقتور ریاست ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو آزادی مانگ رہے ہیں. یہ تو کوٹ ان کوٹ یہ فیصلہ کرنا کہ وہ آزادی اپنا حق ہے یا ناجائز چیز مانگ رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے، انہوں نے اوروں کو نہیں دیا ابھی. اچھا، اب اگر جیسے میرے خاندان کے لوگوں نے گوادر میں پلاٹ لیے ہوئے، وہ لیتے ہیں بیچتے ہیں، ان کو پتہ ہے گوادر کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ بلوچ لینگویج کیا ہے، نہ پتہ ہے کچھ ہے. وہ پیسہ بناتے ہیں اس سے. وہاں پہ آرمی افسر جاتے ہیں، وہ وہاں پہ حکومت کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. ان کا بلوچ کلچر ایسے اس کو آستے نہیں. آپ نے اگر بلوچستان میں ہر کسی کو زمین دی ہوتی، دے دیں آج پلاٹ، اور اس کے بعد اس پہ ترقی شروع ہو، وہ لوگ وہ کیوں جائیں گے کسی بھی فورن قوت کے پاس یا اس کے پاس؟ کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک جینوئن بلوچ موومنٹ جو ہے اس کے اندر اسرائیل اور امریکہ اس کو ٹینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے وہ نامنیٹ ہو رہی ہیں نوبیل کے لیے. جیسے ملالہ تھی، ایک جینوئن کیس تھا، لیکن ملالہ کو ویسٹ نے کیپچر کر لیا ایز اے سمبل کہ بھائی عورتوں کی تعلیم پہ ملالہ جو ہے انہوں نے جو قدم اٹھایا، بعد میں وہ ایک طرح ویسٹ کی اسپوکسمین بن گئی. اور ویسٹ کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے کہ وہ عورت کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ویسے عورت کو نہیں دیکھا چاہتا، اور نہ ہم کلچرلی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس آزادی کے ساتھ ایک پروسیس ہے جس کے تھرو ہم گزریں گے اور وہ بالکل آئے گا. تو اس لیے مہرنگ کا جو ہے ایشو، وہ چھوٹی صوبوں کے ساتھ پاکستان کے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ الطاف حسین ہو، چاہے وہ کہ آپ کو امریکہ اور رشیا دونوں کی کامیابی کے ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے چاہیے کہ اب لوگوں کو بھائی کچھ دیں، کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اس ملک کی مٹی اور اس ملک کے ساتھ ہم جو ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو پاکستانی ہیں. جب آپ پاکستان ہونے کے ناطے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تو وہ کیسے آپ کے ساتھ، وہ تو بہت آرام سے دوسرے کے ساتھ چلے جائیں گے. تمام ہسٹری، یہ تمام آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے جو اقتدار میں ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا، جو ہم پہ رول کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا. لیکن اگر میں اب پاکستان کے حالات بتاؤں تو ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی یہ ہے کہ باضابطہ طور پر ابھی فی الحال کہیں اعلان تو نہیں ہوا کہ نوبیل کے لیے 2025 میں بھی کیا گیا تھا نوبیل کے لیے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان، ہم کوئی بھی جو ایک یہاں کا بچہ، ایک لڑکا جو ابھی نیا ہے یہاں پر اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بلوچستان کے حالات کیا ہیں، اور وہ سوشل میڈیا سے بھی کنیکٹڈ ہے، دنیا سے بھی، وہ جیو پولیٹیکل یا یوں کہیے کہ پالیٹکس سے بھی واقف ہے، تو اس کو 2 چیزیں کیا نظر آتی ہیں؟ ایک یہ کہ پاکستان میں اسے عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے، اور اگر وہ باہر دیکھتا ہے تو اس کی جو اسٹرگل ہے، اس کی جو وہ کیمپین چلا رہی ہے، اس کو وہاں پر نوبیل کے لیے نامزد کرنے کی، چلے میں کوشش کہہ سکتی ہوں کہ نامزد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک وہ بچہ، چاہے میں جینزیز کی بات کروں یا اس سے بڑے بچوں کی بات کروں، یا وہ لوگ جو ابھی کوئی نئے پالیٹکس میں آئے ہوں ان کی میں بات کروں، تو اس 2 سینیریو کو، 2 چیزوں کو کس طرح سے بیلنس کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر کسی بلوچ کا بچہ ہے، لگے گا کیا انہیں غلط لگے گا؟ اگر کسی بلوچ کا بچہ ہے، مولوی کا بچہ ہے یا پنجاب کا بچہ ہے، سب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اتنے ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں، ہمارے یہاں بچے کوئی فری تھنکرز نہیں ہیں، ہمارے یہاں ہم ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں. ہمارے یہاں چیزوں کو ویسے ہی لیا جاتا ہے جیسے جو کس کے اثر میں ہوتا ہے. تو اس لیے ریاست ان کو کوشش کرے گی پورٹرے کرے کہ وہ ایک غدار ہے، اور جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ لوگ ان کو پورٹرے کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ان پہ کھیلیں گے چاہے ان کو اس سے کوئی تعلق نہ ہو. جیسے اب دیکھیں نا ہمارے اتنا سینسیٹیو ایشو کیوں ہے بلوچستان. عمران خان آئے بلوچستان کرتے ہوئے، جب وہ اوپر آتے ہیں ان پہ چپ لگ جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے نواز شریف بلوچ آتے ہیں، پیپلز پارٹی نے یہی کیا، آئے اور اس کے بعد چپ. کیوں؟ کیونکہ آرمی کہہ دیتی ہے اس مسئلے میں آپ نہیں بولیں. میں اسی لیے میں پروگرام کے تھرو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ آرم فورسز اور ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آنے والے وقتوں میں ایک اسٹرانگ پاکستان آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پائپ لائن آ جائے گی، سب کچھ چل رہا ہوگا، لیکن اگر لوگ انڈیلیورڈ ہیں تو ان کو کوئی بھی ورغلا لے گا.
صحیح. اور ورغلا کے وہ ریاست الگ کر لے گا اور پھر آپ بیٹھ کے پریشان گھومتے رہیں گے. نہیں، پاکستان میں تو ایسا نہیں. پاکستان میں تو کہا جاتا ہے کہ اگر سامنے والا دو شرطیں لے کے آتا ہے تو یہاں 4 شرطیں پیش کی جاتی ہے. ابھی کشمیر کی مثال ہے جس پہ ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا. ابھی آپ کشمیر دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ بلوچستان دیکھ رہے ہیں. انڈیا سے بھی تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہیں. افغانستان کی سرحد ملی ہوئی، اس پہ بھی ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. تو جہاں ہم بہت کچھ اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ امریکہ امریکہ، ایران ایران ایران، اور اس کے ساتھ 4 لوگ اور ہیں، وہیں اگر ہم اندرونی، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا پاکستان وہ مطلب میڈیٹر کا رول اچھی طرح نبھا سکتا ہے، وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ جب اندرونی اتنے مسائل ہوں، بلوچستان سے لے کے کشمیر سے لے کے انڈیا سے بھی تعلقات ہیں، کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے، اور افغانستان میں ہمارے سامنے، تو جب چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہوں، اور یہ تو ابھی کچھ عرصے کے لیے جب سے ایران کا یہ مسئلہ چلا ہے، جب سے آپ کے ملک میں دہشت گردی نہیں ہو رہی، مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ کیوں نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ دہشت گرد بھی آپ کے یہاں دہشت گردی نہیں کر رہے. تو بہرحال یہ چیزیں تو ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی میرے خیال میں آدھا گھنٹہ ہمارے لیے تو بہت کم ہوگا. یہ تو ہم کسی تفصیلی ڈسکشن پہ جا سکتے ہیں جو تقریباً 1.5-2 گھنٹہ، اور صرف ہم 2 نہیں بلکہ اور بھی ایسے اور بھی لوگ افراد، شامل ہو اس میں، بالکل. ہاں، اور بھی ایسے افراد جو کہ اس پہ بات کر سکتے ہوں، جو جو اس کے سمجھا مخالف ہوں، جو اس کے بالکل مخالف ہوں، ہاں، وہ بھی بہت بتا مزہ آئے گا. لیکن میں ہاں. آپ کو پھر بتاؤں کہ آپ یہ مت بھولیں کہ ہم جس دنیا میں اس وقت رہتے ہیں اس کے اندر ہوں اس وقت بلوچوں کو ڈرون سے آرم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں پہ ہوں بڑے آرام سے ڈرون آ سکتے ہیں اور وہ اڑ کے جا کے پاکستان کے اپنے انسٹیٹیوشنز کو، جیسے کہ یوکرین میں ہو رہا ہے، جیسے کہ جو ایران کر رہا ہے. تو یہ وہ دنیا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ نے سمجھداری سے نہیں چلے اور آپ نے اگر اپنے لوگوں کو اپنے اس میں نہیں رکھا، اپنے پروں میں، تو ان کو کوئی دوسرا آ کے آپ کے خلاف اکسا کے، کیا ہوا ہے یوکرین کا جو رشیا کے خلاف اکسا دیا. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اگر بلوچستان اتنی امپورٹنٹ جگہ کے گوادر وائیں تو ان دا لانگ رن بلوچوں کو آپ کو ان کا حق جو ہے وہ دینا پڑے گا. صرف چند کو لے کے جو ہوتے ہیں بکے ہوئے لوگ، ان کے ساتھ مل کے سازشیں کر کے نہیں، عوام کو، بلوچ عوام کو. ایسا کہ مارنگ کو آپ کو اپنے فولڈ میں لانا چاہیے. مارنگ شوڈ بی دا لیڈر کہ ان کے تھرو آپ بلوچوں کو ڈیلیور کریں. مطلب مگر مجھ سے پوچھیں تو اس کو سمجھداری اس وقت یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں یہ سب جانتے ہوئے جو ہو رہا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک ایوری بڈی ود یو، ورنہ آپ پہلے کو ہوتا بعد تھا، میں. جیسے پہلے کے ماں باپ جو ہیں وہ پیرنٹ، خاص طور سے فادر، جو بڑے مطلب اسٹرکٹلی بچوں کے ساتھ مطلب بہیو کرتے تھے، پٹائی بھی ہو جاتی تھی. اور آج کل کا اگر دور میں دیکھوں تو یہاں بہت بڑا اچھی بات کی آپ نے. فرینڈلی ماحول ہے، اور بچے جو ہیں بڑے اچھی طرح بات بھی کر رہتے ہیں، باپ دوست ہوتے ہیں ان کے. تو پہلے زمانے میں اور اب کے زمانے میں جیسے فرق ہے، تو اب ہمیں تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کرنا پڑے گی یہ آپ کے تو آپ نے بہت مطابق. بڑی بات کر دی. آپ نے ایکچولی بالکل آپ کے یہی مسئلہ ہے مطابق کہ ایسے ہی پیرنٹنگ فرینڈلی ماحول یا چاہیے. پٹائی سے جو ہم لوگ کی ہوتی تھی بچپن اب میں، نہیں، ہاں، اس سے اب کام نہیں نہیں چلے گا. ہوتی. اب اب بات ہم کرنی حسرت سے پڑتی ہے. دیکھ ہاں، ہم حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ہماری ہوتی تھی، ان کی کیوں نہیں ہو رہی. لیکن اب وہ فرینڈلی ماحول چل بہت گیا ہے. اچھا. یعنی بچوں کو آپ تشدد نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہ نہیں کر سکتے، آپ فرینڈلی یہ نہیں نہیں، کر وہ سکتے. آپ کا دماغ کھا جاتے ہیں. ہاں. دماغ کھا جاتا ہے اور آپ کو بہتر انسان بناتے ہیں. میں یہاں پہ آیا ہوں تو میری بچیوں کے تھرو، ہم جب پاکستان سے آئے تھے تو ہم نے جو بلیکس کو دیکھا تھا تو ملیر کے اندر دیکھا تھا، تو ہم ان کو کلّا 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 کرتے ہوئے آئے تھے. تو جب اچھا. چھوٹی تھی بچیاں تو انہوں نے ہمارے منہ سے سنا یہ ورڈ جو ہے، یہ ہاں. بالکل جو ہے. جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے اس کے بعد جب ان کے اپنے دوست یہاں بنے اور جو ایجوکیشن ہوئی، آج تھینکس ٹو مائی ڈاٹرز میں ان کو صرف اور صرف اپنے ان پہ اور کسی گورے پہ ایک دھوپ پڑنے کا فرق دیکھتا ہوں. بس، کچھ بھی نہیں، صرف ایک دھوپ کا فرق. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. چلیں آج ہم نے بھی وہی ٹاپک، اور آج ہم نے وہی ٹاپک جو ہیں کور کیے ہیں جو کہ فی الحال چل رہے ہیں. کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس جو جنگ ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آج کیا ہے، کیونکہ ٹرمپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آج وہ کیا بیان دے دیتے ہیں اور کل وہ کیا بیان دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے ناظرین سے میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی جو فیس بک پیج ہے اسے لائک کیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے تاکہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں ہمارے لائیو پروگرامز اور شوز کو دیکھ سکیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ڈاکٹر عمر کو اور شعلہ خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.